अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अगर ये कहते थे कि खान साहब की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है, तो ये आज नाअहल तरीन साबित हो रहे हैं। अगर कह रहे थे वो दौर बदतर है, तो आज ये पीडीएम की, पीपल्स पार्टी नून लीग, बदतरीन साबित हो रहे हैं। और जो बार बार कहते थे कि मैशियत हमें जो खान साहब खराब करके गए, चलो मैं मान लेता हूं कुछ टाइम के लिए आपको मैशियत खान साहब खराब करके दे के गए, आपको टाइम मिलना चाहिए, लेकिन लोड शेडिंग तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में कोई लोड शेडिंग इतनी नहीं थी जो आज हो रही है। मेरा अपना जाती घर, उसमें भी हर 2 घंटे के बाद लोड शेडिंग होती है। कराची में अगर आप पूरे सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हाल देखें तो 20-20 घंटे, 18-18 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती। एमक्यूएम जो निकली थी तहरीक इंसाफ से महंगाई के खिलाफ, आज मुझे बताएं वो कहां है। ये सब लॉन्ग मार्च कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक सरकारी मार्च लेके गए यहां से, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। सारे वुजरा की ड्यूटी लगी हुई थी, सारे वुजरा, जिस तरह वीगोज में सारी एक प्लान किया गया था। आपको खुद पता है कि आज उनको गरीब का दर्द, गरीब की तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रही है। मुझे ज्वाइन किया मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं। अब वो जो है ना, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, यानी कि अब मीडिया के साथ भी उनका डायरेक्ट, पहले कभी कभार वो हमें टाइम नहीं देते, अब उनकी जिम्मेदारी भी बन गई। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। सर बड़ा अहम स्टेटमेंट आज शहजाद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान की जान को भी खतरा है। ये तो शुरू से कहते हुए आ रहे हैं सब, जान को भी खतरा है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। खान साहब मूव हुए हैं बनीगाला, खैबर पख्तूनख्वा से तनकीद की जा रही थी वो क्यों बैठे, उनकी मर्जी थी जहां भी बैठे, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है, क्या कहेंगे। देखिए, आपको पता है जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है और ये हर किस्म की साजिश और हर किस्म की, जो कहना चाहिए, तखरीब वाला होता है, तखरीबकार माइंड होता है, ये वो माइंड है। ये चाहते हैं कि अपनी जो हुकूमत में तो हम आ चुके हैं, तो अपोजिशन को इतना दबा दें, इतना दबा दें, क्योंकि इनको पता है अपोजिशन से पीटीआई रह गई है, बाकी तो तमाम जमातें इनके साथ मिल चुकी हैं। और ये चोरों का टोला और ये सारे जो कहना चाहिए करप्शन के जो चैंपियन थे, ये सारे एक हो चुके हैं। इनके नज़दीक अपोजिशन कौन है? पीटीआई। पीटीआई कौन है? इमरान खान। तो ये चाहते हैं इमरान खान की आवाज़ को दबाया जाए। और जैसा कि आपने ये कहा कि वो पेशावर में थे, तो बिल्कुल पाकिस्तान का शहर है पेशावर, और हमारी केपीके में गवर्नमेंट है, और खान साहब वहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी के तहत थे। अब आपके सामने बनीगाला जा चुके हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आती, ये जो वज़ीर दाखिला है राना सलाह वाला, ये तो एक दहशतगर्द है। इन पे तो ऑलरेडी कितने कत्ल के जो इल्ज़ामात हैं, और इनके अपने पार्टी के लोग जो आबिद शेर अली हैं, वो कत्ल के इल्ज़ामात लगाते रहे कि इसने 15 किए, उसने 10 किए। उनके वालिद साहब चौधरी शेर अली, बेटे भी, हाँ, बेटे भी लगाते हैं। पूरा खानदानी इनका वो है। और इन्होंने कई, फैसलाबाद में तो ये जाने माने बदमाश है, दोनों ही बदमाश है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कहता है कि भाई इसने 15 कत्ल किए, वो कहता है इसने 10 कत्ल किए। तो कहने की बात ये है कि ये जितनी भी साजिशें कर लें, अब खान साहब की स्ट्रेटजी फाइनल राउंड में जाने वाली है। अब आप ये समझ लें फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपने अभी शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वाइस चेयरमैन है, उनकी बात भी आपने सुनी। उन्होंने भी कहा कि किसी वक्त भी खुदा न खास्ता ये कोई भी ऐसा गलत कदम उठा सकते हैं, तो उसके लिए कोई ऐलानात की ज़रूरत नहीं है, किसी लीडर के बयान की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से तैयार रहें, एक एक वर्कर तैयार रहें, और एक एक वर्कर अपना रद्द-ए-अमल देगा। और हम देखिए पुरअमन लोग हैं। आपने देखा पूरे पाकिस्तान में जो 25 मई को जो मुजाहरे हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो एहतजाज हुआ, यकीन करें हमने पत्थर नहीं उठाए। मैं कराची में इस बात का गवाह हूं कि हम पे आंसू गैस की शेलिंग हुई, स्ट्रेट फायर हुए, रबड़ की गोलियां चली और रेल गोलियां चली, असली गोलियां चली। हमारी खवातीन को मारा पीटा गया, हमारी बहनों को मारा पीटा गया। उसके बावजूद हमने तशद्दुद की पॉलिसी पे अमल नहीं किया। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है, जो इनका भी था गवर्नमेंट में। ये हमें कहते थे हमसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही, हम नाहिल हैं, हम हुकूमत चला नहीं पा रहे हैं, महंगाई हो चुकी है, तो आप काइंडली आप रिजाइन करें और घर को जाएं। तो हमने भी तो इलेक्शन अनाउंस किए थे ना, और ये कहते थे कि हम इस पूरे मुल्क में सबसे गैर मकबूल जमात पीटीआई है। तो इनको किस चीज़ का डर है? अब तो ये 13 जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। इन्होंने महंगाई मार्च भी किया था। हमने 58 रुपये, या मैं कुछ कमी पेशी हुआ तो 56 रुपये बढ़े हमारे 3.5 सालों में। इन्होंने 2 महीने के अंदर 60 रुपये बढ़ा दिए। और आपको मैं कौम को एक और बैड न्यूज़ देने जाऊँ, ये अनकरीब अभी जो फिर रिवाइज होंगी 15 दिन के बाद, तो ये 30-40 रुपए और बढ़ाएंगे। बिजली के आप वो देख लें, ओवरऑल लोड शेडिंग देख लें। देखें, मैं सिंध का शहरी हूँ,
پاکستان کا شہری ہوں، سندھ سے میں منتخب ہوا ہوں، کراچی شہر سے منتخب ہوا ہوں. کراچی کے لیے خان صاحب نے ایکسٹرا بجلی دی ہوئی تھی تاکہ یہاں صنعتوں کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے، معیشت کا پہیہ چلتا رہے، اور یہاں پر جو بزنس مین ہے اس کو آرام ملے. انہوں نے وہ بھی چھین لیا. حال یہ ہے کہ خود کبھی ٹرکی تو کبھی کدھر کہتے ہیں میں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے، لیکن اشتہارات آپ دیکھیں تو ایک ٹرکی جانے کے اشتہارات دینے کی کیا ضرورت تھی ٹرکی کے دورے کی؟ کوئی چلے معاہدہ ہوتا، کوئی اسپیشل نیوز ہوتی جو عوام تک پہنچانی ہوتی. تو میری تو سمجھ سے بالاتر ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، یہ فوری انتخابات کرائیں. ان کو بس ایک ہی ڈر ہے کہ 2/3 اکثریت سے اب عمران خان صاحب آ جائیں گے اور ان کا بوریا بستر گول ہوگا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری انفارمیشن بھی یہی ہے. جو آپ کی آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس، کہ کس آپشنز پہ لانگ مارچ؟ آپ نے خود کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف گئے ہیں، کیا فیصلہ آتا ہے کچھ ہوتا ہے. اب لانگ مارچ ہمیں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں. کچھ آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی. آپشن، سیاسی آپشنز کیا ہیں؟ خان صاحب کریں گے جلدی فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں، الیکشن کروائیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم نے شروع سے ایک ہی بات کی ہے اور ابھی بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں فوری انتخابات ہوں، الیکشن ہو. تو الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑا دوغلا پن کا ثبوت دیا، بہت دوغلے پن کا ثبوت دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن نہیں ہوئی تھی، پھر کہتے ہیں سینسس کا مسئلہ ہے، پھر کہتے ہیں ہم 7 مہینے سے پہلے 6 مہینے سے پہلے انتخابات نہیں کرا سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ اگر یہ ان کو تو ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے کسی وقت بھی. 3 مہینے کا دیکھیں، 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ان کو. گورنمنٹ آئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور یہ اس کے اندر اعلانات کر دیتے. پر پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جو لسٹیں لگ رہی ہیں، جو 19 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، جس میں ووٹر اپنا نئے ووٹر بھی اندراج کرا سکتے ہیں، پرانے ووٹرز ہیں ان کو اٹھا کے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 25,000 ووٹ اس ڈیفینس کے اٹھا کے لانڈی، کورنگی، ملیر اور ایسی جگہ پھینک دیے تھے. یا بیگم کا ووٹ ادھر ہے تو ہسبینڈ کو کہیں اور پھینک دیا، ماں باپ کا ووٹ ادھر ہے، بچوں کا ووٹ کہیں اور کر دیا. تو یہ دیکھیں ایک منظم انداز سے سازش ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کہ دیکھیں یہ ساری قوتیں اس وقت ایک ہو چکی ہیں. یہ چاہتی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہ آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. یہ کچھ بھی حربے کر لیں. ہمارے پاس ایک مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ ہمارے تمام آپشنز ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے. شیخ صاحب آپ کو خود پتا ہے، آپ کو پاکستان کی سیاست کا پتا ہے. ایک آپ پڑھے لکھے پولیٹیشینز ہیں، سمجھدار ہیں، بزنس کو سمجھتے ہیں، اور ایسے علاقے سے ہیں جو بڑا اہم ہے، وہاں سے جیت کے آئے، جو غلطی نہیں کرتے ووٹ دینے میں اور نکلتے بھی نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے لیے نکلے. آپ کو خود پتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر پارٹنرز ہو تو گورنمنٹ چلے گی، نہیں ہوں گے تو نہیں. جس طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا، اس میں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو خود پتا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہو یا آپ تحریک چلا رہے ہیں، اس کے لیے بھی کولیشن ہونی چاہیے. اب آپ جو تھے نا گورنمنٹ میں، جب تک کولیشن تھے آپ کے ساتھ تو آپ کی گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ چلی گئی. اب آپ اکیلے احتجاج کریں، اکیلے جدوجہد کریں، کوئی کولیشن بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی تیار. خان صاحب سولو فلائٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں سولو فلائٹ کامیاب نہیں ہوتی، آپ کو خود پتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں امتیاز بھائی، یہ سولو فلائٹ کیوں ہوئی؟ ابھی اس کے آپ پس منظر میں بھی جائیں نا. یہ سولو فلائٹ اس لیے ہوئی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ جب پھٹتا ہے تو اس میں سے اس کی جو چھاچھ الگ ہو جاتی ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے. جو آپ کو باقاعدہ نظر آ جاتا ہے کہ دودھ پھٹ چکا ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے الگ ہو گئی ہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کرپشن کی پوری سٹوری کے اندر لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. جتنی جماعتیں بے نقاب ہوئیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ اتحادی تھی، چاہے وہ ہماری اتحادی نہیں تھی، اپوزیشن میں تھی، وہ سب ایک ساتھ ہو گئی ہیں. ان کے مفادات ہیں، ان کو فیملی لمیٹڈ اپنا بزنس بچانا ہے، ان کو اپنی پالیٹکس بچانی ہے، کسی کو اپنے ابو کو بچانا ہے، کسی کو اپنی پھپھی کو بچانا ہے، کسی کو اپنے چاچا کو بچانا ہے. تو یہ سارا جو کرپشن کی جو کھچڑی ہے نا، یہ وجہ ان کے اکٹھے ہونے کی. میں تو کہتا ہوں کاش یہ عوام کے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے، کاش یہ اس لیے اکٹھے ہوتے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، کاش یہ اس لیے اکٹھے ہوتے کہ ملک کو ایک صحیح راہ پہ ہم لگا سکیں. یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، کرپشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا الگ ہو جانا تو یہ تو اور زیادہ ہماری سچائی کی دلیل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ. دیر از اے فائن لائن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انہوں نے ہمیں کتنا کہا کہ جب حکومت جائے گی نا تو کرپشن کے کیسز کھلیں گے، جب حکومت جائے گی نا تو پھر وزراء کے خلاف کرپشن کے کیسز کھلیں گے. کہاں ہیں کرپشن کے کیسز؟ کرپشن کے کیسز یہ ہیں کہ کبھی کسی ایک بلڈر کی آواز آ جاتی ہے اور وہ بلڈر کی آواز چلائی جاتی ہے، یا کبھی کس کی آواز چلائی جاتی ہے. تو آئیں، مقدمہ کریں، ثبوت کے ساتھ آئیں اور بتائیں کہ خان صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں. کہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کو پتہ ہے
خان صاحب ایماندار آنےسٹ ہیں, تو یہ کچھ بھی کر لیں. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی بلیسنگ ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے, کہ پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کو اب جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں ووٹ کس کو دینا ہے, اور ملک کی خودداری اور ملک کی بقا و سلامتی کے لیے نکلنا کس کے لیے ہے. سر اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اس ملک کی, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. نم میں ٹی وی پہ 1-2 منٹ اگر آپ انکار کر دیں, اور میں بھی کر سکتا ہوں, تو پھر جب آف ریکارڈ ہوں گے ہم دونوں مان لیں گے یہ بات. خان صاحب کو بڑی سپورٹ ملی تھی, اور اب خان صاحب ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ کریں, اور بڑے سخت بیانات تھے. اب میں بار بار دہراتے, میں ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستانی ہوں, درد ہے مجھے. اگر میں ایسے الفاظ بار بار کل بھی شو میں کیا تو مجھے بڑی منہ میں خاک, اگر پاکستان ٹوٹ جائے, 3 حصوں میں ہو جائے, ہماری ایٹمی طاقت رول بیک ہو جائے, اور یہ چیزیں ہو جائیں. آپ کو پتا ہے ایسے خان صاحب بیانات دے رہے ہیں, یہ بڑے سخت بیانات ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور خان صاحب اکیلے دے رہے ہیں, اس کے بیانات کو سپورٹ بھی کوئی نہیں رہا پارٹی کے علاوہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خان صاحب کے جو بیانات تھے ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. کیا ہم اکیلے جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی محفل میں, یا ہم دوستوں کی محفل ہوتی ہے, تو ہم آپس میں ڈسکس نہیں کرتے خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوا تو ملک کی جو بقا ہے وہ خطرے میں ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو ملک کی بقا پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ ڈسکشن ہے. دیکھیں نا, اللہ نہ کرے اگر پاکستان آرمی, جو کہ ہمارا بڑا ہی ایک مضبوط ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو فخر ہے اس ادارے پہ, اگر وہ خدا نہ خواستہ کمزور ہوتا ہے, یا ہماری معیشت کمزور ہوتی ہے, یا کوئی بھی اور ادارہ ہمارا کمزور ہوتا ہے, تو اس کا اثر ملک پہ پڑے گا. انہوں نے ایک خدشات کا اظہار کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہیں, میں ہوں, پاکستان کا بچہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے. ہم اپنی آرمی کے لیے بھی کٹ مرنے کو تیار ہیں, اس پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس ملک کو اکٹھا عمران خان نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, ایک واحد نیشنل جماعت رہ گئی ہے. آپ کبھی غور تو کریں, نون لیگ پنجاب کی جماعت, پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی جماعت بن گئی ہے, ایم کیو ایم کراچی کی جماعت بن کے رہ گئی ہے, بلکہ کراچی سے بھی سکڑ گئی ہے. اور اے این پی کو آپ دیکھ لیں, محمود اچکزئی کی جماعت کو دیکھ لیں, جے یو آئی کو دیکھ لیں, تو ان سب کو اگر دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو پی ٹی آئی. سر بریک کا ٹائم ہوا, یہ پورا پاکستان لانگ مارچ میں کیوں نہیں نظر آیا؟ دیکھیں 95% اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ تھے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. دوسرے صوبے کے لوگ کیوں نہیں آئے, نظر کیوں نہیں؟ سندھ تھا, بلوچستان تھا, پنجاب تھا, کیوں اتنے لوگ نہیں گئے؟ بریک کے بعد, بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے.